प्यारे दोस्तों, ज़रा आप तसव्वुर करें एक अंधेरी, तंग और बेनूर कब्र, जहाँ ना हवा का गुज़र है, ना रोशनी की कोई किरण, ना कोई और आवाज़, ना कोई चेहरा, सिर्फ गुप्त सन्नाटा और बदन को जमा देने वाली वहशत। तो तन्हा कफन में लिपटा हुआ, मिट्टी के नीचे दफन, और फिर यकायक ज़मीन चीरते हुए दो फरिश्ते नमूदार होते हैं। चेहरे ऐसे खौफनाक कि आंख उठाकर देखना भी मुमकिन ना हो, आवाज़ ऐसी गरजदार कि मुर्दा जिस्म भी लरस जाए। सवाल गूंजते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है? जबान कब कपा जाती है, दिल थर थर कांपता है। अगर दुनिया में सच न बोला, नमाज न पढ़ी, कुरान न पढ़ा, गुनाहों से तौबा न की, तो ये जुबान बंद, दिल जामिद और जवाब मजारत। फिर कब्र पुकारती है, आग के अंगारे लपकते हैं, फरिश्ते लूहे के गुस्से से ज़रब मारते हैं, चीख निकलती है जो सिवाय जानवरों के कोई नहीं सुनता। कब्र तंग होती है, पसलियाँ एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं, कीड़े गोश्त चबाते हैं, बदबू से कब्र जहन्नम का मंजर पेश करती है। हर लम्हा मौत की दुआएं, मगर मौत तो आ चुकी, अब सिर्फ अजाब बाकी है। ज़रा सोच, तेरा ये अंजाम ना हुआ, अभी सांस बाकी है, आंख खुली है, वक्त है पास लौट रब की तरफ, वरना कल ये कब्र तेरे इंतज़ार में है। इसके बाद सिर्फ दर्द, सिर्फ अजाब और सिर्फ अंधेरा। मोहतरम नाजरीन, मौत एक अटल हकीकत है और दुनिया में आने वाले हर जी रूह को मौत की आगोश में जाना है। रोज़ाना दुनिया भर में लाखों लोग इंतकाल करते हैं, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ मज़ाहिब से होता है, मगर बिलखसूस इस्लाम और बिलअमूम दुनिया के तमाम बड़े मज़हब में तुमको कब्रों में दफन किया जाता है। और इस्लाम के अकीदे और नज़रें के मुताबिक कब्र में मुर्दे से फरिश्ते सवाल करते हैं। नाज़रीन, वो कौन से 8 लोग हैं जिससे कब्र में भी सवाल नहीं होगा? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको इंसान की मौत के बाद असल कब्र में पेश आने वाले वाक़ियात के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, कब्र में मुर्दे से सवाल व जवाब के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं कि जब मुर्दे को उसके अजीज़ व अकारिब कब्र में रख कर वापस आ जाते हैं तो वो उनकी जूतों की आवाज़ तक सुनता है। यानी रिवायात में आता है कि मुर्दा जब कब्र में जाता है तो वो कब्र के बाहर चलने वालों के कदमों की आड़ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से सुनता है। क्या मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 2 फरिश्ते आते हैं और उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। उसको बिठाकर वो फरिश्ते इज़्ज़त सवाल करते हैं। मुनकर नकीर के सवालों के हवाले से पहला सवाल उनसे पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है कि मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? मोमिन बंदा जवाब देता है, अल दीन इस्लाम, यानी मेरा दीन इस्लाम है। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि 8 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत के बाद उनकी कब्रों में सवालात नहीं होंगे। नंबर 1, शहीद, वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जामे शहादत नोश करता है, जो इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला हो और अपने वतन के दिफा में अपनी जान कुर्बान कर दे और शहादत के मर्तबे पर फैज़ हो जाए। रिवायात में आता है कि ऐसे शख्स से कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 2, वो शख्स जो मर्ज़ ताउन से फौत होने वाला हो, जबकि ताउन के ज़माने में उनके अलावा किसी मर्ज़ से फौत होने वाला, जबकि वो उस पर साबिर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो। नंबर 3, सद्दीक, यानी हमेशा सच बोलने वाले शख्स से भी कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 4, बच्चे जो कम उम्री में इंतकाल कर जाते हैं, उनसे भी कब्र में सवाल व जवाब नहीं होंगे। नंबर 5, जुम्मे के दिन या रात में मरने वाला शख्स से भी कब्र में कोई सवाल न होगा। नंबर 6, हर रात सूरत मुल्क पढ़ने वाला
اور بعض حضرات نے تو اس صورت کے ساتھ سورۃ سجدہ کو بھی ملایا ہے۔ نمبر 7، اپنے مرض میں جو شخص قل هو اللہ احد پڑھے گا اور اسی کا ورد رکھے گا اور اگر یہ فوت ہو جائے تو قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگے۔ نمبر 8، انبیاء کرام کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور ان سے بھی سوال نہیں ہوں گے۔ ناظرین، بعض روایات میں قبر میں پوچھا جانے والا دوسرا سوال اس طرح ہے، تو اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہا کے گزوں یعنی ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جنوں کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو باقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے ایصال و ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جمعہ کے روز کی برکت سے بھی ہونہار مومن کو اس روز عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، جمعہ کے روز کی برکت سے بھی گنہگار مومن کو عذاب سے رہائی ملتی ہے۔ قبر کی تنگی اور گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتی ہے جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہو گئی ہو، پھر اس وقت دور ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور جہنمی کو جہنم دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 چیزیں تو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اور اس کے گھر والے اور اس کی دولت واپس لوٹ آتی ہے اور اس کا نیک عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، چنانچہ اس کے گھر والے اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار قریبی عزیز اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کا مال یعنی اس کے غلام، خادم اور قریبی رشتہ دار لوگ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کا عمل بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ 2 تو واپس لوٹ آتے ہیں یعنی گھر والے اور دولت واپس لوٹ آتے ہیں، دنیا میں وہ رہ جاتے ہیں اور اس کا نیک عمل اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے۔ اگر نیک عمل ہوا تو نیک عمل کے ساتھ رہتا ہے اور اگر برا عمل ہوا تو برا عمل بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور احادیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، کسی کو علم سکھایا۔ نمبر 2، نہر کھدوا کر جاری کروائی۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بنوایا لوگوں کے لیے، جیسے کہ سڑکوں گلی میں گرمیوں میں لوگوں کو مسافروں کے لیے ٹھنڈا پانی کا کولر لگوانا بھی اس عمل میں آئے گا۔ نمبر 4، درخت لگوایا یعنی لوگ اس کے سائے اور پھل وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 5، مسجد بنوائی۔ نمبر 6، قرآن مجید کو میراث بنایا یعنی کسی کو قرآن پڑھایا یا لے کر دیا۔ نمبر 7، اپنے پیچھے سے نیک اولاد چھوڑی جو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، یعنی یہ ایصال و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حدیث سے ثابت ہے کہ اگر نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور ایصال و ثواب کرتی ہے تو اس کا فائدہ مرنے والے کو بھی پہنچتا ہے۔ موت وہ اٹل حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، وہ وقت جو نہ کسی امیر کے لیے رکتا ہے، جو نہ کسی غریب کے لیے، نہ کسی بادشاہ کے لیے مہلت ہوتی ہے، نہ کسی فقیر کے لیے امان۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے بعد ہر نفس کا حساب ہوگا، ہر آنکھ کا جواب، ہر قدم کا مواخذہ ہے، اور ہر نیت کی جزا یا سزا ہے۔ جب انسان دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہوتا ہے، دولت کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، شہرت کی طلب پہ خود کو کھو دیتا ہے، گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے کہ ایک دن اس کی سانسیں چھین لی جائیں گی، دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی، آنکھیں پتھر آ جائے گا، اور وہی عزیز رشتہ دار، وہی یار دوست جس کے لیے زندگی بھر کماتا رہا، اسے غسل دے کر قبر میں اتار دیں گے۔ کفن کا سفید کپڑا اس کے تمام خوابوں، تمناؤں، آرزوؤں کا خاتمہ ہوگا، اور پھر قبر کا گہرا اندھیرا، تنہائی کا وہ عالم جس میں نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ اولاد، صرف وہی اعمال ہوں گے جو دنیا میں کمائے گئے تھے، وہی نیکیاں ہوں گی یا وہ بدیاں جو اس کے ساتھ قبر میں جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ذرا سوچو وہ لمحہ جب قبر بند کی جائے گی، مٹی ڈالی جائے گی اور سب واپس پلٹ جائیں گے، انسان کی سماعت سے ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے گی، لیکن ساتھ کوئی نہ ہوگا۔ فرشتے آئیں گے، منکر نکیر سوال کریں گے، زبان سچ بولا، دل نے ایمان کے ساتھ جواب دیا تو قبر میں وسعت دی جائے گی، قبر کا بستر بچھایا جائے گا، خوشبو آئے گی، ایک نورانی در کھلے گا جہاں سے جنت کی ہوائیں آئیں گی، اور اگر جواب نہ دیا یا کفر و نفاق سے زبان بند ہو گئی تو قبر تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جائیں گی، سانس لینا محال ہو جائے گا، آگ کی چادریں بچھائی جائیں گی، اور ایک در جہنم کی طرف کھلے گا جہاں سے زہریلی اور بدبودار ہوائیں آئیں گی، دھواں اور عذاب کے آثار اس بدبخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ہر لمحہ موت کی تمنا کی کرے گا، مگر موت تو دنیا میں تھی، اب تو صرف حساب ہے، عذاب ہے اور قیامت کا انتظار ہے۔ کاش انسان موت کو یاد رکھے، کاش انسان روز قیامت کا تصور کرے، اس اندھیرے گڑھے کی تنہائی، اس کی وحشت، اس کی ہولناکی کو سوچ کر گناہوں سے باز آ جائے، مگر یہ شیطان اسے غفلت کی نیند سلا دیتا ہے، دنیا کی محبت اسے اندھا کر دیتی ہے، اور انسان اسی غفلت میں ایک دن موت کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، بغیر تیاری کے، بغیر توبہ کے، بغیر نیکیوں کے، بغیر۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ یہ وہ گھڑی ہے جس سے کوئی فرار نہیں، وہ لمحہ ہے جس کے بعد کوئی واپسی نہیں، جس کے بعد صرف ندامت ہے۔ اگر تیاری نہ ہو، کتنے لوگ تھے جو کل ہمارے ساتھ تھے، آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، جن کے چہرے کبھی روشن تھے آج کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، جن کی گھروں میں روشنی تھی آج قبروں میں تاریکی ہے، اور ہم انہی کی راہ میں چل رہے ہیں۔ ہمیں بھی وہی قبر نصیب ہوگی، وہی حساب ہوگا، وہی سوال اور وہی جوابات ہوں گے، وہی تنہائی، وہی اندھیرے ہوں۔ ہم روز قبریں دیکھتے ہیں، جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے دل نہیں کانپتے، آنکھیں نم نہیں ہوتی، نفس توبہ پر میل نہیں ہوتا۔ یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر انسان صرف ایک رات قبر میں گزارنے کا انجام سوچ لے تو دنیا کی ساری عیش و عشرت، سب فانی محبتیں، سب عارضی رشتے، سب جاہ و جلال ہیچ لگنے لگے، اور پھر راتوں کو جاگ کر رب سے لو لگائے، دن کو نیکی میں گزارے، زبان سے جھوٹ اور غیبت کا بوجھ ہٹائے، دل کو حسد اور بغض سے پاک کرے۔ مگر افسوس، ہم نے موت کو صرف دوسروں کے لیے سمجھا ہے، قبر کو دوسروں کا گھر جانا ہے، حالانکہ ہر قبر ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے غافل انسان،
تو بھی اسی مٹی میں دفن ہونے والا ہے، تیرا بھی یہی انجام ہے۔ کاش ہم سمجھ جائیں، کاش ہم سنبھل جائیں، کاش ہم پلٹ آئیں، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، دل کی دھڑکن رک جائے اور ہم کفن میں لپیٹ کر مٹی کے حوالے کر دیے جائیں۔ جانا واپسی ہے نہ مہلت ہے، صرف وہی عمل ہے جو نجات دے گا، یا پھر وہ بد عملی جو قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔